Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. ओके, वेलकम टू कुरान क्लास। आज की कुरान क्लास में हम सबक नंबर 67 पढ़ेंगे, सबक नंबर 67। और ये है किताब अल्लाह अकबर से। और इस किताब में हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकाम के बारे में पढ़ते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो हमें कुरान पाक में हुक्म अता फरमाए हैं उनके बारे में हम पढ़ते हैं। और पहला बाब है इसमें असलमतु लिरब्बिल आलमीन, यानी मैंने अपने आप को अपने रब के सामने झुका दिया। यानी ये जाती जो हमारे इंडिविजुअल हैसियत में अहकाम है वो इस बाब में हमने पढ़ने हैं। और आज है हिस्सा नंबर 3। लेकिन हमेशा की तरह और सबसे पहले हमने अल्लाह का नाम लेना है और दुआ करनी है, और ये आपने मेरे साथ पढ़ना होता है। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब ज़िदनी इल्मा, ए मेरे रब मेरे इल्म में इजाफा फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। आज के आज का हमारा प्लान इंशाअल्लाह, आज हम सिला रहमी के मौजू पर बात करेंगे। सिला रहमी अल्लाह ताला का हुक्म है और इसका मतलब है अपने रहमी रिश्तों के साथ अच्छा और नेक सलूक करना। रहमी रिश्ते वालिद और वालदा से जुड़े रिश्तों को कहा जाता है, जिनमें सबसे पहले हमारे बहन भाई और उनके बच्चे, फिर उनके बाद हमारे वालिद और वालिदा के बहन भाई और उनके बच्चे, यानी हमारे कजन्स शामिल हैं। ये है यानी सारी जो फैमिली, जिसे एक्सटेंडेड फैमिली कहते हैं इंग्लिश में, तो वो है कि उसमें सबसे पहले हमारे बहन भाई और उनके बच्चे, फिर उनके बाद हमारे वालिद और वालदा के बहन भाई, यानी हमारे चचा, हमारे मामू, खाला, वो लोग और उनके बहन भाई, यानी हमारे जो कजन्स हैं, ये सब से आते हैं रहमी रिश्तों में। सिला रहमी से मुराद ये है कि हम अपने इन कुर्बत के रिश्तेदारों के साथ अच्छे तरीके से मिलें, इनके सुख दुख में शरीक रहें, इनकी ज़रूरतों का ख्याल रखें और इनके साथ हम जो नेकी करने की भी सलाहियत और इस्तात रखते हो, यानी जो भी हमारे लिए मुमकिन हो वो ज़रूर करें और इससे दरेग ना करें, यानी इससे पीछे ना हटें, इससे इनकार ना करें। दरेग का मतलब इनकार करना या पीछे हटना, तो इससे दरेग ना करें। दीन इस्लाम में, यानी हमारे दीन में, वालिदैन के अदब व एहतराम और अताअत के बाद अपने रहमी रिश्तों और कराबतदारों के हकूक की अदायगी को इंतहाई अहम हैसियत से शामिल किया गया है। यानी ये कुरान पाक में ये काफ़ी जगहों पे रहमी रिश्तों के हवालों से बड़ी ताकीद से इनका जिक्र किया गया है, इंतहाई अहम हैसियत से इनको शामिल किया गया है। सिला रहमी करने वाले मुसलमान के लिए कुरान पाक में और हदीस मुबारका में बहुत सी खुशखबरियां हैं, और जो कोई अपने करीबी रिश्तेदारों का ख्याल न करे और इनसे कता ताल्लुकी करे, यानी उनसे ताल्लुक को तोड़े, इसके लिए कुरान पाक में सख्त सजा का जिक्र किया गया है। लिहाजा हमारे लिए ये इंतहाई अहम है कि हम इस मौजू को अच्छी तरह समझें और इस पर सही मानों में अमल करें, ताकि अपने रब की रजा हासिल कर सकें इंशाअल्लाह। तो इसको अच्छे तरीके से समझने के लिए अब नेक्स्ट पेज पे जाते हैं और यहाँ से पढ़ेंगे। इंसानी माशरे में खानदान एक बुनियादी अकाई है। एक दूसरे से मोहब्बत, जरूरत पड़ने पर मदद और बाहमी खैर ख्वाही माशरे की मजबूती और इस्तेकाम का बायस बनती है। यानी ये जो खानदान है वो बुनियाद है, माशरे की बुनियाद होता है। और खानदान में आपस में मोहब्बत, एक दूसरे की मदद करना, एक दूसरे के लिए अच्छी खैर ख्वाही के जज्बे रखना, ये क्या करता है, इससे मजबूती और इस्तेकाम का बायस बनता है। यानी पूरे माशरा जो है मजबूत और मुस्तहकम होता है। इस्लाम में कुनबे के तमाम अफराद को बाहम जोड़ने, इनका एहतराम करने और इनके हकूक अदा करने की तालीम दी गई है। सिला रहमी वो अजीम उसूल है जिस पर पूरी जिंदगी की इमारत उस्तवार है। यानी पूरी जिंदगी की इमारत सिला रहमी के उसूल पर बनती है। पहला इस्लामी मुआशरा यानी मदीना मुनव्वरा की इस्लामी रियासत इन्हीं बुनियादों पर उस्तवार की गई थी। यानी सिला रहमी की बुनियाद थी, मुआशरे को मजबूत सिला रहमी से ही किया गया था। कुरान करीम में सिला रहमी के बारे में
واضح احکام موجود ہیں۔ سورۃ النساء جو کہ 4 نمبر کی صورت ہے کی پہلی آیت میں فرمایا گیا اللہ تعالیٰ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنے حق مانگتے ہو، اور رشتہ و قرابت کے تعلقات کو بگاڑنے سے پرہیز کرو، یقین جانو کہ اللہ تعالیٰ تم پر نگرانی کر رہا ہے۔ یعنی یہ کہاں پہ ہے؟ یہ سورۃ النساء میں فرمایا گیا۔ اس کے بعد سورۃ الروم جو کہ 30 نمبر کی آیت ہے کی آیت نمبر 38 میں فرمایا گیا پس قرابت دار، مسکین اور مسافر کو ان کے حقوق دو، یہ ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتے ہیں، اور یہی کامیاب لوگ ہیں۔ سورۃ البقرہ جو کہ دوسرے نمبر کی سورت ہے کی آیت نمبر 27 میں فرمایا گیا کہ جو لوگ ان رشتوں کو توڑتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، یعنی جو اپنے رحمی رشتوں کو توڑتے ہیں، یہ دیکھیں یہ رحمی رشتے جو ہیں یہ کس نے بنائے ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں۔ یعنی ہم سمجھ لیجئے کہ اپنے بھائی کو اپنا بھائی ہم نے نہیں بنایا، ہم دوست بناتے ہیں، کاروباری جو پارٹنر بناتے ہیں، یا ہم شادیاں کرتے ہیں، یعنی جو شادی بیاہ کے معاملات ہیں وہ بھی دنیا میں ہم کرتے ہیں، لیکن یہ جو رحمی رشتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں۔ تو اگر جو ان کو توڑتا ہے، جو ان کو خراب کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہوتے ہیں۔ تو جو اپنے رحمی رشتوں کو توڑتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی سیدھی راہ سے گمراہ ہو جاتے ہیں، اور گمراہ ہونا کسی بھی انسان کا سب سے بڑا نقصان ہے، کیونکہ اس کا نتیجہ جہنم ہے۔ تو یہ آپ دیکھ لیجئے کس آیت میں فرمایا گیا؟ سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 27 میں، کہ جو لوگ ان رشتوں کو توڑتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں تو وہ پھر گمراہ ہو جاتے ہیں، ان کی سزا یہ ہوتی ہے کہ وہ گمراہی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس گمراہی سے بچائے اور ہمیں صلہ رحمی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب نیکسٹ پیج پہ جاتے ہیں، اور اس میں سب سے پہلے سورۃ النحل جو کہ آیت 16 نمبر کی سورت ہے اس کی آیت نمبر 90 کا مطالعہ کریں گے۔ اور قرآن پاک پڑھنے سے پہلے ہمیشہ تعوذ اور تسمیہ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فرمایا گیا ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی، بے شک اللہ تعالیٰ تم کو انصاف اور احسان کرنے اور رشتہ داروں کی مدد کرنے کا حکم دیتا ہے۔ وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ، اور بے حیائی اور نامعقول کاموں سے اور سرکشی سے منع کرتا ہے۔ یعظکم لعلکم تذکرون، اور تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم یاد رکھو۔ یہ ہے سورۃ النحل کی آیت نمبر 90۔ سورۃ النحل کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عدل کا، احسان کا اور اپنے عزیز رشتہ داروں کی مدد کرنے کا حکم دیا ہے۔ اسلام انسانوں کا ایک انتہائی مضبوط اور باہمی رحم و کرم والا معاشرہ تعمیر کرنا چاہتا ہے۔ صلہ رحمی کے حکم سے اسلام میں خاندان کی جڑیں مضبوط کرنے اور اس کی عمارت کو پائیدار بنانے کا اہتمام کیا گیا ہے۔ یعنی صلہ رحمی کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ خاندان کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں، اور جڑیں مضبوط ہوتی ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، سارا انسانی معاشرہ جو ہے وہ انتہائی مضبوط اور باہمی رحم و کرم والا معاشرہ بن جاتا ہے، اور یہ اسلام کا ایک مقصد ہے۔ اسلام یعنی ہمارا دین اسلام جو ہے وہ یہی چاہتا ہے، اللہ رب العزت ہم سے یہی چاہتے ہیں کہ ہمارا جو معاشرہ ہے وہ مضبوط ہو، رحم و کرم ہو آپس میں، اور اس کے لیے صلہ رحمی جو ہے وہ خاندان کی جڑیں مضبوط کرنے کا ایک ذریعہ ہے، اور اس کی حمایت کو پائیدار بنانے کا اہتمام کیا گیا۔ قرابت داروں سے تعلقات جوڑنا اور صلہ رحمی کرنا ایمان کی نشانی ہے۔ کس چیز کی نشانی ہے؟ ایمان کی نشانی ہے۔ کیا چیز ہے؟ قرابت داروں سے تعلقات یعنی قریب کے رشتہ داروں سے تعلقات جوڑنا اور صلہ رحمی کرنا ایمان کی نشانی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کرے۔ رواہ البخاری، اور یہ کس جگہ پہ ہے؟ یہ بخاری شریف میں ہے۔ رواہ البخاری یعنی یہ بخاری نے روایت کیا ہے۔ تو بخاری جو ہے یہ احادیث کی کتاب ہے جس میں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہوئی ایک حدیث ہے، اور اس میں فرمایا گیا ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کرے۔
قرابت داروں کے حقوق ادا کرنے والے شخص سے جنت کا وعدہ کیا گیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اہل جنت 3 قسم کے لوگ ہیں: عدل و انصاف پسند حاکم، رحم دل اور نرم طبیعت کا مالک شخص جو ہر قرابت دار اور مسلمان کے ساتھ نرم دل ہو، اور مالدار و غنی جو پاک دامن و پاک سیرت ہو۔ مسلم، یعنی یہ روایت جو ہے یہ مسلم میں ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسے پسند ہو کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرے اور اس کے رزق میں وسعت عطا کرے اور اس کی عمر میں برکت دے تو اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کرے۔ رواہ البخاری، یعنی یہ بخاری شریف کی حدیث ہے اور بڑی زبردست حدیث ہے۔ دوبارہ سنیں کہ جسے پسند ہو کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرے، واو، یہ سب سے بڑی بات، جسے یہ پسند ہو کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرے اور اس کے رزق میں وسعت عطا کرے اور اس کی عمر میں برکت دے۔ تینوں جو چیزیں ہیں بڑی ہی کام کی ہیں۔ سب سے بڑی چیز تو یہ ہے، اس کے بعد رزق میں بھی وسعت ہوتی ہے، رزق بھی بڑھتا ہے اور عمر میں برکت دے تو اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ اور یہ ہے رواہ البخاری، یعنی بخاری شریف میں، یعنی صلہ رحمی سے رزق اور عمر میں برکت آتی ہے۔ یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اب نیکسٹ پیج پہ جاتے ہیں اور ہم اپنے رب کا شکر ادا کریں گے۔ ہم کہیں گے الحمدللہ، آج ہم نے جانا کہ صلہ رحمی کرنے والے کو دنیا و آخرت دونوں میں بھلائیاں ملتی ہیں۔ یعنی صلہ رحمی کرنا ایک ایسا کام ہے کہ اس میں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بھلائیاں ملتی ہیں، یعنی اجر ملتا ہے، ثواب ملتا ہے اور بھلا ہوتا ہے انسان کا۔ جو شخص اپنے رب سے ڈرے اور صلہ رحمی کرے، یعنی اپنے عزیز رشتہ داروں کا خیال رکھے، تو اس کی عمر میں اور مال میں برکت آتی ہے۔ یہ دیکھو، عمر میں اور مال میں برکت آتی ہے اور اس کے اہل میں اس کی محبت ڈال دی جاتی ہے، یعنی اس کے جو گھر والے ہیں اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، یعنی زیادہ محبت کرنے لگتے ہیں۔ سورۃ النساء جو کہ 4 نمبر کی سورت ہے کی آیت 8 میں فرمایا گیا کہ جب وراثت کی تقسیم کے موقع پر کنبے کے لوگ، یعنی جو خاندان کے لوگ اور یتیم اور مسکین آئیں تو اس مال میں سے ان کو بھی کچھ دو اور ان کے سامنے بھلے مانسوں کی سی بات کرو، یعنی اچھی بات کیا کرو، نیک بات کیا کرو ان کے ساتھ۔ کن کے ساتھ؟ کنبے کے لوگوں کے ساتھ، یعنی خاندان کے لوگ، یتیم اور مسکین، ان کے ساتھ اچھی بات کیا کرو اور ان کو بھی مال میں سے حصہ دیا کرو۔ صلہ رحمی کا مطلب یہ ہے کہ قرابت کے رشتہ داروں کے ساتھ ملاقات کے وقت چہرہ حشاش بشاش ہو، یعنی خوش ہو۔ حشاش بشاش کا مطلب خوش و خرم، اس کو اردو میں ایک اور لفظ بھی ہے کہ یعنی خوش ہوا چہرہ، حشاش بشاش ہو۔ معاملات میں معافی تلافی اور نرمی ہو، یعنی معاملات میں کوئی غلطی ہو جائے تو معافی، ایک دوسرے کو معاف کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ نرمی اختیار کرنا، ایسے معاملات ہونے چاہیے۔ قول و کلام میں پاکیزگی اور نظافت ہو۔ پاکیزگی مطلب صفائی بھی ہو اور پاکیزگی بھی ہو۔ تو قول میں یعنی باتوں کرنے میں اور کلام کرنے میں، کسی کے بارے میں بات کرنے میں یا کسی سے کلام کرنے میں، بات چیت کرنے میں پاکیزگی بھی ہو اور صفائی بھی ہو، نظافت بھی ہو۔ ایک دوسرے کی طرف آنا جانا، یعنی زیارتیں اور ملاقاتیں ہوں، یعنی ایک دوسرے کے گھر آنا جانا ہم کیا کریں۔ ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کے گھر آئیں جائیں، ملیں ایک دوسرے کے ساتھ، ناراضگی نہیں ہونی چاہیے بلکہ زیارتیں اور ملاقاتیں ہوں۔ خوشی غمی میں شراکت ہو۔ احتیاج اور ضرورت کے وقت، احتیاج بھی اور ضرورت یہ تقریباً ہم مانی ہے، یعنی کسی کی ضرورت ہونی، کسی قسم کی ضرورت کے وقت احسان اور خیر خواہی اور بھلائی کی کوشش کی جائے۔ ان کی مشکلات و مصائب، یعنی جو مشکلات ہو، جو مصیبتیں پڑے ان کو میں مدد و تعاون کرنا، ان کی مدد کی جائے، تعاون کیا جائے، اور ان کے مریض کی تیمارداری اور عیادت کرنا، یعنی اگر ہمارے جو عزیز رشتہ دار بیمار ہو جائیں تو ان کی تیمارداری یعنی ان کی دیکھ بھال کی جائے اور ان کا پوچھا جائے، ان کا حال پوچھا جائے، اور حتی الامکان بقدر استطاعت ان کے ساتھ نیکی اور بھلائی کرنا۔ حتی الامکان یعنی جتنا ممکن ہو سکے، بقدر استطاعت یعنی جتنی ہماری طاقت ہو، جتنی ہماری استطاعت ہو، ان کے ساتھ ہم نیکی و بھلائی کریں اور شر و برائی کو ان سے دور کرنا،
اور جو برائی ان کی طرف آئے، جو شر آئے ان کے ساتھ، یعنی تکلیفیں، مصیبتیں آئے، پریشانی آئے، تو ان کو ان سے دور کرنے کی کوشش کی جائے۔ یہ ہے سارے معاملات جو کہ ایک جگہ پہ اکٹھے کیے گئے ہیں تاکہ ہم اس کو سمجھ سکیں۔ تو آخر میں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صلہ رحمی کا صحیح مفہوم سمجھنا نصیب فرمائے، یعنی یہ جتنی ساری باتیں ہیں ان پر ہمیں عمل کرنا نصیب فرمائے، ان کو سمجھنا نصیب فرمائے، اور ہمیں صلہ رحمی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی میں اتفاق و اتحاد اور دنیا و آخرت کی حقیقی کامیابی ہے۔ یعنی یہ جو باتیں ہیں، صلہ رحمی جو ہے، اپنے خاندان کے ساتھ جڑے رہنا، اپنے خاندان کے لوگوں کا خیال کرنا، ان کی مدد کرنا، ان کی خیر خواہی و بھلائی کرنا، اسی میں اتفاق و اتحاد ہے، یعنی اکٹھے رہنا اور مضبوط رہنا، اور دنیا و آخرت کی حقیقی کامیابی بھی اسی چیز میں ہے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں اس کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا نصیب فرمائے۔ اور ہمیں عمل کرنے میں دو باتیں کرنی ہے، ایک تو ہم خود عمل کرنا ہے، اور دوسرا اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کو بھی اس کے بارے میں بتانا ہے۔ تو آج کے سبق میں سے بہت سارے پوائنٹ آپ نکال سکتے ہیں، اکٹھے کر سکتے ہیں، لیکن صرف 4 پوائنٹ جو ہیں وہ آپ نے اکٹھے کر لینے ہیں، ان کو اپنی کاپی میں لکھ لینا ہے، اور پھر آپ نے صرف 4 لوگوں تک آپ نے یہ بات آگے پہنچانی ہے۔ یہ ہمارا فرض ہے، یہ آپ کی اسائنمنٹ ہے آج کی، رائٹ جی؟ اور یہ ہمیشہ کی طرح ہے، اور اس میں کمزوری نہیں کرنی، بلکہ لازمی یہ بات آگے پہنچانی ہے انشاءاللہ۔ اوکے، چلیں جی، دیٹس اٹ، ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔